बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको नाग TV4 पर खुश आमदीद। उम्मीद है पहले की तरह ये भी वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों, इस वक्त हम एक पूरे आलम का जायज़ा लेते हैं। इस आलम दो जहां में क्या क्या हो रहा है। और मेरे दोस्तों, ये दुनिया की बदबख्ती है या कमबख्ती। झूठ को इस तेज़ी के साथ इस दुनिया आलम पर फैलाया जा रहा है और इसको दिन ब दिन चढ़ाया जा रहा है। इस वक्त हर तरफ झूठ का बाज़ार गर्म है और झूठ थोक के हिसाब से बिक रहा है। और इस तरह हर तरफ जो ज़ोरों शोर से झूठ बोला जा रहा है और दलीलें दी जा रही हैं। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में बदअमनी है और ख़तरनाक वबाओं की लपेट में है। आपने वो सोचा भी ना होगा। वो बीमारियां उतरती हैं, वायरस उतरते हैं, बैक्टीरिया उतरते हैं। और अगर कुरान मजीद की रोशनी में झूठ को देखा जाए या फेक न्यूज़ को देखा जाए, अल्लाह ताला नहायत ही अरसर रंग में कुरान मजीद में बयान फरमाता है, लानतुल्लाह मिनल काज़िबीन, झूठ बोलने पर अल्लाह की लानत यानी मेरी लानत। और हदीसों में भी देखा जाए और उसको सच्चाई से देखें। अब दोस्तों, झूठ समेत कोई भी बुराई हो, गुनाह हो, फाशी हो, जिनसी तलकात हों, इसको बुराई नहीं समझा जाता बल्कि इसको कामयाबी और फ़ख्र के साथ समझा जाता है। दोस्तों, इस वक्त हम पूरी दुनिया से मगरबी ममालिक को बाहर निकालते हैं। अल्लाह ताला के फजल से इस वक्त तकरीबन 56 मुल्क ऐसे हैं जो मुसलमानों पर मुश्तमिल हैं। 1.5 बिलियन अरब लोग मुसलमान हैं। आइए हम अपने मुस्लिम भाइयों की, अपने शहरियों की अखलाकी अख्तार देखते हैं, अखलाकी किरदार क्या देखते हैं। आज हम सिर्फ अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान का जायज़ा लेते हैं। वहाँ की हुकूमतें चाहे नई हों चाहे पुरानी हों, और वो झूठ को अपनी बेकार समझते हुए और मजबूती और कामयाबी का वसीला समझने लगी हैं। तो अंदाज़ा लगाइए दोस्तों, अवाम का क्या हाल होगा। अब बात यहाँ तक पहुँच गई कि पूरी दुनिया में सियासत की कामयाबी के लिए फेक न्यूज़ या झूठ पर मबनी न्यूज़ को अहमियत दी जा रही है। फेक न्यूज़ का मतलब हर वो खबर जो अफवाह है, जिसमें ना कोई हकीकत ना ही कोई बुनियाद इसकी हो और ना ही उसकी हकीकत हो, ना ही उसकी कोई बुनियाद। अजब बात ये कि लोग सच की निस्बत झूठ और झूठी खबरों पर ज़्यादा यकीन करते हैं। दोस्तों, बाज़ ममालिक को फेक न्यूज़ बनाने और फैलाने में ख़ास महारत है, मगर इसमें लगता है हम भी इन फेक न्यूज़ झूठों पर महारत रखते हैं। और दुनिया में कामयाबी और नाकामी का तयन अगर झूठ पर मबनी खबरों का होगा या फेक न्यूज़ होगा, और इसी के ऊपर हम अपनी खारजा पॉलिसी और मुखालिफ मुल्क को या मुखालफिन को ज़ेर लगाना ज़्यादा कामयाब तसव्वुर समझते हैं। जो जितना झूठी खबरें फैलाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता अब मुल्कों में भी ग्रुप बनने शुरू हो गए। फिल वक्त हम ये ग्रुप देखते हैं, भारत जैसा मुल्क सर फहरिस्त है,
جس کو جھوٹی من گڑت فیک نیوز پھیلانے کا خاص تجربہ حاصل ہے، اور اس کی مثال ہم افغانستان کو دے سکتے ہیں۔ جب طالبان بر اقتدار آئے تو اب تک وہاں کے بارے میں جتنی فیک نیوز بھارت پھیلا رہا تھا بلکہ پھیلا رہا ہے، اس سے پوری دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ لیکن جیسا کہ عرض ہے، ہم اس لعنت میں ہم ہوشیار ممالک کو بھی شامل کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ ایک زندہ مثال حال ہی میں ہونے والی آپ کو دیتے ہیں۔ پاکستان کے خلاف بھارت نے ہم ہوشیار ممالک کے ساتھ جھوٹی خبریں، جھوٹی ای میل پھیلا کر اور پاکستان کے دورے پر نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم آئی اور ساتھ ہی یہ فیک یا جھوٹی خبریں پھیلائیں۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کو شدید خطرہ ہے، اور دوستوں نیوزی لینڈ نے نہ سوچا نہ سمجھا، فوری طور پر اپنے کرکٹ ٹیم کو واپس اپنے ملک بلایا، اور اس طرح سے بھارت کے اس اقدام سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو شدید نقصان پہنچا اور شدید مالی بحران کا شکار ہونے کو ہے۔ اور بھارت یہی کوشش کرتا ہے جتنی پاکستان کے بارے میں فیک نیوز یا جھوٹ پر مبنی اطلاعات، ای میل، خبریں پھیلائی جائیں اتنا ہی سب سے بہتر ہے، مگر اس کے بعد پاکستانی حکومت کو بھی داد دینے کے لیے ثابت ہوتا ہے، اور پاکستان نے 12 گھنٹے طویل مذاکرات کے ساتھ یہ اپنے عوام کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے پورا زور لگایا، مگر نیوزی لینڈ ایک جھوٹی خبر کو بنیاد بنا کر پاکستان کا دورہ ملک کینسل کر کے اپنے گھر کو سدھارے، اور ان کے پیچھے پیچھے انگلینڈ نے جو صرف 4 دن کے لیے انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم نے آنا تھا، اس نے بھی آنے سے انکار کر دیا۔ یہی صورتحال آسٹریلیا کے کرکٹ ٹور کے بارے میں سمجھا جا رہا ہے۔ تو پھر دوستو، اب ہم اپنے ملک میں آتے ہیں۔ ایک کے بعد ایک مسائل پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جب سے یہ حکومت آئی ہے، درجنوں سے پہلے سے لے کر آج تک جتنی فیک نیوز، جتنے جھوٹ اس حکومت نے بولے، چاہے وہ حضرت پیر صاحبہ ہوں، چاہے پیر صاحب کے مریض پرائم منسٹر ہوں، چاہے وزراء ہوں، چاہے معاونین ہوں، چاہے مشیران ہو، اس کی زندہ مثال آپ کو یہ دیتے ہیں۔ 2-3 دن پہلے یا چند دن پہلے انگلینڈ کی عدالت نے میاں شہباز شریف، اس کے بیٹے سلیمان شریف اور میاں فیملی کو منی لانڈرنگ کے الزام سے بری کیا، اور اس طرح یہ حکومت جو عرصہ 5-6 سال سے ڈیلی جھوٹ بولنے پر ٹی وی پروگرام کرتے، لائیو پروگرام کرتے، اور وہ سب جھوٹ نکلا۔ اس کے بعد ہم یہی کہہ سکتے ہیں لعنت اللہ من الکاذبین۔ دوستو، یہی وہ عمران ہیں، اگر نہایت ہی پڑھا لکھا اس کی کابینہ میں بھی، مشیران میں بھی سب برسٹ ہیں یا پڑھا لکھا ہے، مگر ان کی یہ ایک کمزوری ہے، جھوٹ ایسا بولتے ہیں، پیر جما کر جھوٹ بولتے ہیں۔ دوستو، آپ کے سامنے پرائم منسٹر اور اب شہزاد اکبر اور چودھری فواد اور دیگر مشیران جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس طرح فیک نیوز یا جھوٹ کے مخالف جواب دینے کے لیے میڈیا کو بھی اس جنگ کے لیے تیار کرنا اور مضبوط کرنے کے بجائے اس کا گلا گھونٹنے کے اقدامات لیے جا رہے ہیں، اور میڈیا کی خصوصی اپنی من پسند عدالتیں قائم کی جا رہے ہیں۔ دوستو، اس وقت لڑائی سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ہو سکتی ہے، مگر اس کے مقابلے میں انڈیا کے ساتھ مقابلے میں پاکستان کی حکومت پاکستانی میڈیا کا گچی سے پکڑ کر اس کو ختم کر رہے ہیں،
اور یہ واحد پاکستانی حکومت نہیں، ہر حکومت اپنی مخالف کو، میڈیا کو، کالم نگاروں کو ہر مختلف طریقے سے پریشرائز کرتا ہے، اور جن ملکوں میں فیک نیوز کا مقابلہ فیک نیوز سے دیا جاتا ہے اس پہ یہ اثر نہیں ہوتا۔ دوستو، ہم نے اس وقت کیوی کرکٹ ٹیم، آسٹریلیا، انگلینڈ کی ٹیموں کا نہ آنے کا ایک موضوع بنا رکھا ہے، اور یہ دانستہ طور پر ہمیں ان معاملے پر غور کرنا چاہیے کہ اس کو مزید چھالنا و ایشو بنانے کی ضرورت نہیں۔ اگر حکومت اپنے طور پر کچھ کرتی ہے تو ضرور کرے۔ اس وقت پاکستان میں معاملات حکومتی رویے کی وجہ سے اہم ترین ایشوز خطے کی صورتحال اور اندرون ملک مہنگائی اور جنسی جرائم کے اس کے علاوہ بھی ہیں، بہت سے ایشوز ہیں۔ ملک کے اندر سیاسی افہام و تفہیم اور آئینی اداروں کی خود مختاری عام معاملات میں حکومت اور اپوزیشن کے خلاف تعلقات وہ تقریباً مر چکے ہیں، اور نہ وہ ریاست مدینہ کے خدمتگار اور دعوے دار ملکی اور قومی معاملات پر ایک دوسرے کو اعتماد میں لینا کتنا ضروری ہے۔ اس کے بعد بھی ملک کی معاشیت کسانوں کی وجہ سے ہے، اور کسان اور کاروباری لوگ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی حیثیت رکھتے ہیں۔ کسان کے مفادات، اس کی عزت و توقیر کا خاص خیال رکھا جائے اور انتظام کیا جائے۔ کاروباری افراد کو بھی بے جات تنگ کرنا، دبانے سے کیا معاشی بہتر ممکن ہے، اور وزارت خزانہ اور موجودہ حکومت وقتی طور پر اپنے ممبران کو خوشی میں، اور ساتھ ہی وہ اپنے آپ کو اس کرسی کی مضبوطی کا خیال ہو سکتا ہے۔ دوستو، لیکن یہ بھٹو بھی یہی کہتا تھا، مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا۔ پھر دیکھیے بھٹو کہاں جھول گیا، اور پھر جنرل ضیاء بھی کہتا رہا مجھے بھی کوئی نہیں اتار سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ پھر کیا سلوک کیا۔ اس کے بعد مشرف لے لو، مشرف اس وقت دبئی میں کیسے سانس لے رہا ہے، کیسے رہ رہا ہے۔ دوستو، حکومت آنی جانی چیز ہے۔ آپ خیر خواہی کے ساتھ پاکستانی عوام کی خدمت کریں، شاید اسی طرح ہم سب آپ کے گناہ دھل جائیں اور پاکستان کو ترقی کی طرف گامزن کریں۔ جتنا بغض نواز شریف ہے، جتنا بغض عمران ہے، جتنا بغض اسد زرداری ہے، ان سب کو باہر پھینک کر آؤ ایک دوسرے کے گلے لگ جائیں، اور پاکستان کی ترقی کے لیے ہم جمع ہو کر محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و مان میں رکھتے ہوئے اس کی حفاظت کرے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی اگر یہ پروگرام پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا اظہار خیال کریں۔ اسی کے ساتھ ناک ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، چینل سے پیشتر بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری تازہ ویڈیو ملتی رہیں۔ اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔